बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग के पहले मरहले में बाकायदा तौर पर पहली शिकस्त, जी हाँ, एक ऐसी शिकस्त के जिसका ऐलान इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी किया जा रहा है। ईरान में इसराइल और अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया है और तेहरान में नए रहबर मुज्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद ईरानी अवाम लाखों की तादाद पर सड़कों पर निकल आए हैं। उनकी जानिब से लब्बैक या खामनाई के नारे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लहू को गरमा देने वाली। उनमें से एक आध वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग के तनाजुर में पाकिस्तान में नाजायज़ हुकूमत ने एक अजीबो गरीब फैसला किया जो सरासर पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ था। और इस फैसले की जिम्मेदारी हैरान कुन तौर पर बड़े मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में इमरान खान साहब पर थोपने के लिए नून लीग का मीडिया सेल और कुछ साजिशी मुल्ला सामने आए और एक क्लिप उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया इमरान खान साहब का। और इस क्लिप को वायरल करवाने में मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम के साहबजादे यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले शाह अवैस नूरानी साहब भी इसमें पेश थे। और अब इस क्लिप की सेहत पर बात की जा रही है कि क्या ये क्लिप असली है या जाली। इस क्लिप में भी आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे उस मामले की जो कि अमेरिका और इसराइल का ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन तब्दील करने के हवाले से है। क्योंकि इन दोनों मामलात का, इमरान खान साहब का पाकिस्तान का और ईरान का, और वहाँ पर जो ईरानी क़यादत है उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक बात आपने समझनी है कि इस वक्त जो ईरान की क़यादत है उनके मुतल्लिक अमेरिका और उनके हवारियों का ये दावा है कि वो जनाब बुनियाद परस्त हैं, उन्हें शिद्दत पसंद कहा जाता है और जो एक ग्रैंड डिज़ाइन है अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर, वो उसके मुकाबले में जो है वो रुकावट है। इमरान खान साहब के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म का तासुर कुछ मखसूस हलकों की जानिब से फैलाने की कोशिश बार बार की गई। और अब ये बात साबित हो चुकी है कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त ये बात समझी जा चुकी थी कि मुस्तकबिल में अमेरिका का और आलमी इस्तेमार का पूरी दुनिया के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से, मुस्लिम दुनिया और जो है अमेरिका और दूसरी जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले से जो उनका एक ग्रैंड डिज़ाइन था उसके रास्ते में वो इमरान खान साहब को बड़ी रुकावट समझते थे। और अब भी कई हल्के ये समझते हैं कि ये जो जंग इस वक्त जारी है जो है वो आलमी इस्तेमार के दौरान और उसके खिलाफ डटे हुए ईरान के दरमियान, इसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि जब ये आखिरी जंग होगी तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत हुई तो उस वक्त अमेरिका और आलमी इस्तेमार के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क है और इस तमाम तर तनाजुर में, तारीख़ी तनाजुर के अंदर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक तहकीक और एक रिसर्च मौजूद है पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कि मुस्तकबिल की तारीख़ में आखिरी ज़मानों में इस मुल्क का अहम तरीन किरदार होगा। कुछ लोग ये दावा करते हैं। और इसी तनाजुर में यह कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत हुई तो ऐसे वक्त में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमरीकी इस्तेमार और इसराइल वो जंग हार जाएंगे। अब ये तमाम तर बातें आपने अपने जहन में रख के ये वीडियो गौर से देखनी और समझनी है। क्योंकि पाकिस्तान में जब रजीम चेंज ऑपरेशन अप्रैल 2022 के अंदर किया गया तो वो कामयाबी उसको मिली, वो नाकामी से दो चार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान साहब आप पे वाज़े कर चुके कि उनके खिलाफ मीर जाफ़र और मीर सादक मौजूद थे जो कि आलमी इस्तेमार की, जो कि उस वक्त जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी और जो पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासी माफिया है उसकी वो मदद कर रहे थे। और अब ये बात खुलकर सामने आ गई कि साइफर में जो है वो हकीकत मौजूद थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, अमेरिका का क्या किरदार था, वो आपके सामने है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया तो पाकिस्तान में मौजूद हल्के जो कि इस्टेब्लिशमेंट के रवायती सियासी माफिया थे उनसे उन्हें मदद मिल गई। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया। ईरान में जो है वो ऐसा ना हो सका, वहाँ भी यही प्लान था कि रजीम चेंज किया जाएगा क्योंकि ईरानी क़यादत को भी मुस्तकबिल के डिज़ाइन के हवाले से, जो इसराइल के हवाले से है, जो फ़लस्तीन के हवाले से है, जिसके अंदर गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस
پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان کی موجودہ مقتدر حلقوں کی خواہش کے اوپر اور موجودہ چنتخب حکومت کے اوپر۔ اب ذرا ہم تمام تر ڈاٹس کو جوڑ کر دیکھیے کہ اس جنگ میں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک جو محاذ ہے وہ افغانستان کے ساتھ کھلوایا گیا۔ یہاں پر پاکستانی فوج بزی ہو گئی، پاکستانی میڈیا کو بھی اس کے اندر بزی رکھا گیا، ایک جنگ کا ماحول بنا، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ چھڑی، یعنی 26 کو یہاں پر آغاز ہوتا ہے، 28 کو وہ آغاز ہوتا ہے۔ اب ذرا ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے، کیونکہ اہم ترین نقطہ اس کے اندر یہی ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت اور اس وقت جو ایرانی حکومت ہے وہ امریکہ کے گرینڈ ڈیزائن کے مقابلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب کی حکومت بھی تھی اور یہ حکومت بھی ہے۔ لیکن پہلی بڑی خوشخبری جو کہ ایران سے آئی، میں آپ کچھ مناظر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تہران میں نئے رہبر کے انتخاب پر اس وقت عوام سڑکوں پر ہے، لبیک یا خامنائی اور مرگ بر امریکہ کے فلک شگاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پہلے میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ سنیے، پھر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مناظر ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ایرانی عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں۔ پاکستان میں بھی عوام نکلے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے 2 سے 3 دن کے بعد، اس کے بعد بھی عوام نکلے، اور کب نکلے؟ 8 فروری 2024 کو۔ لیکن ان کے اس راستے میں رکاوٹ کون بنا؟ پاکستان کے طاقتور حلقے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ جو ہی جناب انہوں نے جو ہے وہ اپنا حلف اٹھایا، اور جو ہی جناب جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی، جن کے متعلق صرف چند دن پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو امریکہ میں کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہر جگہ پر ان کی مرضی اور منشا کے حکمران ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس اعلان کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی، اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ ایرانیوں نے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر کے دنیا کو یہ یاد دلا دیا کہ خود مختار قومیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی حکم نہیں سنتی، بلکہ اپنے فیصلے خود سنایا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو خبریں آنا شروع ہوئیں پوری دنیا سے، وہ کیا تھیں، وہ کس حوالے سے تھیں؟ پہلے تو جناب اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب انہوں نے حلف لے لیا ہے اور انہیں سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ نئے سپریم لیڈر موجودہ حالات میں بہترین قیادت کر سکتے ہیں، ان کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایران کی مسلح افواج کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے وفاداری کا عہد۔ یہ جملہ، یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میں اسی لیے یہ آپ کو بتا بھی رہا ہوں، غور سے اس کو سنیے کہ ایران کے میڈیا کے مطابق مسلح افواج کی قیادت نے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی پیروی کے لیے تیار ہے۔ پھر ایرانی پارلیمان نے بھی ان کو سپریم لیڈر منتخب کرنے کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کا، یعنی وہاں کی سیاسی جماعتوں کا کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی مسلح افواج کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور وہاں کی عدالتوں کا، وہاں کے جو دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کردار آپ کے سامنے ہے اس موقع کے اوپر، کہ پوری قوم کیسے یکجا ہو کر کھڑی ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے رجیم چینج آپریشن کے خلاف۔ اور یہاں پر کیا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے تو پاکستانی عوام نکلے، عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے 3 دنوں کے بعد، شاید اسی دن نکلتے تو حالات کچھ مختلف ہوتے، لیکن یہ میں کمپیریٹیو انالیسز اس لیے آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تمام تر معاملات میں پیش تھی۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور مستقبل کا بھی پلان بنایا جا رہا تھا، لندن پلان، چیزیں اس حوالے سے واضح ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد باوجود اس کے کہ جب پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دے بھی دیا، تو اس کے بعد عوام کے راستے میں رکاوٹ کون بنے؟ ایک مرتبہ پھر وہ مقتدر حلقے، وہ اسٹیبلشمنٹ جسے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی جو اشارہ پاکستانی مسلح افواج کی جانب کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے 1-2 شخصیات ہوا کرتی ہیں، یا فوج کے سربراہ اور یا پھر زیادہ سے زیادہ DGISI، اور عمران خان صاحب باقاعدہ نام لے کر یہ بات کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسے جو ہے وہ ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت جب انہیں الیکشن سے آؤٹ کیا گیا، اس کے بعد عوام نے جب ان کی حمایت میں ووٹ دیا تو اس کے بعد ان کا راستہ کیسے روکا گیا، کیونکہ عالمی استعمار کا ایجنڈا پورا کرنا تھا۔ اور اس کے بعد سے لے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف جو پابندیوں پر پابندیاں، اور ایک اور اہم ترین نقطہ کہ جب عمران خان صاحب نے KPK کے اندر
جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر وہاں پر سہیل خان آفریدی آئے، تو اس وقت بالکل اسی طرح کا ایک اعلان پاکستان میں یہاں طاقتور حلقوں کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، خیبر پختونخوا کی عوام کے جو نمائندے تھے کے پی اسمبلی کے اندر، وہ بالکل اسی طرح سے انہوں نے رسپانڈ کیا جس طرح سے آج ایرانی عوام نے ایران کے اندر رسپانڈ کیا جو ہے وہ خامنئی صاحب کے حق میں۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر وہ رسپانڈ کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ طاقتور حلقے یہ چاہتے تھے کہ سہیل خان آفریدی صاحب نہ آئیں، کے پی کے عوامی نمائندوں نے یہ بات ثابت کر دی، اور وہاں پر جو ایک اس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ کے پی کی شکل میں وہ پاکستان میں، کہ پتہ چل گیا اس وقت پاکستان کے اندر بھی مقتدر حلقوں کو کہ ایک شخصیت ایسی پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے کہ جس کے پیچھے اگر پاکستانی عوام ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، جو اگر ایک بات کر دے تو پاکستانی عوام اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ جب اس بات کا اندازہ ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں، کس طرح سے عمران خان صاحب پر سختیاں مزید بڑھا دی جاتی ہیں، کس طرح سے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا آخری امپورٹنٹ بیان تھا جو باہر آیا تھا کہ آپ نے سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر کوئی پیغام جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیا جا رہا، یعنی اب یہ آپ ایک بہترین قسم کا موازنہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو صورتحال ہے وہ کیسے اور کیوں ایک جیسی ہے۔ اچھا، اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب یہ جنگ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر پھیل گئی، ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی آنے تھے پوری دنیا کے اندر، لیکن پوری دنیا کے اندر شاید اس طرح کے اثرات نہیں آئے۔ یہاں پر روایتی سیاسی مافیا نے اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے، کیونکہ معاملات کو کوئی اور رخ دینا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بھی بھرنی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ رجیم چینج، یہ جو آپریشن ہوا اس کے بعد انہوں نے کافی سارے منہ بھی بند کرنے ہیں، مال شل بھی کھلانا ہے، اس کے لیے پھر کافی سارے پیسوں کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر بھی جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ڈاکہ، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا عالم بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، پھر جب یہ شور شروع ہوا کہ جناب اب یہ جنگ ہے، اس کے اثرات آئیں گے، تو حالانکہ خود حکومت کے اعلانات کے مطابق پاکستان میں اگلے 28 دنوں کا پیٹرول کا ذخیرہ موجود تھا، یعنی اس وقت جو پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں پیٹرول پمپ سے اپنی گاڑیوں میں ڈلوا کر، وہ پیٹرول ہے جو پہلے پرانی قیمت کے اوپر خریدا ہوا ہے، اور ابھی کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑا۔ اور ہوا کیا کہ ایک رات کے اندر، رات کی تاریکی میں 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب پاکستانی عوام سوال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر شاہ جو ہے وہ اویس نورانی صاحب اور دیگر اس قسم کے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ وائرل کی جاتی ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے میں وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اصل ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے اور سناتے ہیں کہ بیسیکلی کاروائی جو ہے وہ کہاں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ٹویٹ سامنے آیا، شاہ اویس نورانی نے کہا کہ پیٹرولیم پر حکومت سے شدید اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ فرد کتنا مانوس ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے ویڈیو شیئر کی، سنیے ذرا۔ اب اگر کوئی عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو تیل کی قیمت 400-500 ہو سکتی ہے، یہ ہمارے قابو میں تو نہیں۔ اور پھر جو پاکستان چیزیں باہر سے منگواتا ہے، مثلا تیل، پھر بجلی، آدھی بجلی تیل پہ چلتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو خود بھی آڈیو کے اندر ایک فرق محسوس ہوا ہوگا۔ یہ جو پہلے 10 12 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے نا، یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، اس کے اوپر جواب بھی دیا، اور جناب اصلی ویڈیو کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، سنیں۔ خرید و فروخت، یہ دیکھیے، وبا سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا تو اکانومی بند ہو گئی۔ جب اکانومی بند ہوئی تو چیزیں جو دنیا میں خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی کیونکہ کمی ہو گئی۔ جی سب سے بڑا ہوا کہ اس کی وجہ سے پہلے پیٹرول کی قیمت، تیل کی قیمت نیچے چلی گئی، اور اب پچھلے 3 مہینے میں تیل دگنا ہو گیا، $45 سے اب پہنچ کے $85 پہ۔ سنیے ذرا۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے۔ پھر جو دنیا میں فریٹ ہے، یعنی جو کشتیوں کے اوپر جو سامان آتا ہے، اس میں 350% کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اصلی کلپ کیا ہے اور اس کو کیسے اور کہاں کس طرح سے جوڑا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جناب مختلف سیاستدانوں، تو کیا ہمیں یہ مولوی بھی منافق اور کم ظرف ملے، ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے ہیں جو کہ ڈاکٹرڈ ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے بات کی کرونا کی، اور اس کے بعد پھر وہ تیل اور گیس کی قیمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے 400 سے 500 کا کلپ وہاں پر جوڑا اے آئی جنریٹ کر کے، اور اس کے بعد جو نون لیگی سوشل میڈیا ہے انہوں نے، اور شاہ اویس نورانی صاحبان جیسے لوگوں نے اس جو آڈیو
ویڈیو کلپ کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا، جو کہ ایک 100% جعلی، پہلے 10 12 14 سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ جعلی طور پر اے آئی جنریٹڈ جعلی عمران خان صاحب آپ آواز میں خود بھی اس کا آواز کے زیرو بم سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اس وقت ان کی صورتحال۔ انہوں نے کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس وقت اگر قوم کسی ایک شخص کے پیچھے کھڑی ہے تو اس شخص کا نام ہے عمران خان، اور اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی عوام کے اندر اس قسم کی جعلی آڈیو ویڈیوز کے ذریعے متنازع بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن ان تمام تر معاملات میں نے مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔